बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत, सब अच्छा? नया लेक्चर शुरू करने लगे हैं और हस्ब मामूल प्रीवियस लेक्चर को एक दफ़ा देखेंगे। उसमें हम लोगों की क्या स्टडीज़ थी, क्या चीज़ पढ़ी थी। एक रिवीजन जो एक हमेशा का एक असूल सा बन गया है कि पहले छोटे सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। रिवीजन में हम देखते हैं कि हमने देखा कि फ्लॉज इन कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि हम जो अपने कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको मुख्तलिफ लॉज के नाम बता रहा हूँ। देखिए, एज फार एज लॉ इज कंसर्न, यू आर नॉट बिकमिंग द लॉयर्स। आपको वकालत नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा तफसील से लॉ नहीं पढ़ा रहे। इट इज़ मोर टूवर्ड्स जनरल। जो आपका कोर्स है, दैट इज़ मोर टूवर्ड्स जनरल एंड लेस टूवर्ड्स प्रॉपर लीगल। जो जिस किस्म की वकालती स्टैंडर्ड्स पे आपको नहीं डिस्कस कर रहे हैं आपसे, बल्कि हम बहुत लोअर लेवल पे इसको डिस्कस कर रहे हैं कि आपको बिजनेस लॉ समझ आ रहा हो बजाय कि आपको लॉ समझ आ रहा हो। अगर हम सिर्फ लॉ की बात करें तो जो एक वकील होता है, बेशक 50 साल प्रैक्टिस करता रहे, ही इज स्टिल अ स्टूडेंट। हर रोज कोई नई प्रपोजिशन सीखने के लिए मिलती है। अगर आपके कोई जान पहचान में यकीनी तौर पे कोई वकला हजरात होंगे, अगर आप उनसे पता करें तो आपको पता लगेगा कि we the lawyers we enjoy being a student। हमें सारी उम्र पढ़ते रहना अच्छा लगता है, इसीलिए हमारे कमरों में जो हमारे चैम्बर्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, अगर आपको कभी जाने का इत्तेफाक हो या आपने अगर कभी कहीं टीवी ड्रामों में देखा हो, तो ऐसे चैम्बर जो मुकम्मल तौर पे भरे होते हैं किताबों से। अब जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं अपनी स्टडीज़ में, तो आपको मुख्तलिफ लॉज का हवाला दे रहे हैं। जिस तरह पिछले लेक्चर में जब हम लोग माइनर को डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। तो हमने गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट का एक नाम पढ़ा था। इसी तरह ल्यूएंसी एक्ट को हमने ल्यूनेटिक्स में पढ़ा था। ड्रंकन पर्सन में हमने हद देखी थी, क्या है, 1979। आपको अगर थोड़ा सा भूल रहा हो तो एक नज़र देखिएगा, और इसलिए भी ज़रूर देखिएगा कि हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे ये आपको हेल्पफुल हो सकता है हेल्पफुल हो। फिर हमने एलियन एनिमीज को देखा था। एम्बेसडर्स इस हवाले से हमने देखे थे। फॉरेन सॉवरनर्स और एम्बेसडर्स के हवाले से हमने देखे थे कि जो हमारे मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए सफ़ीर, जिनको हम हाई कमीशन या एम्बेसडर कहते हैं, उनको क्यों कर हम हाई कमीशन और एम्बेसडर कहते हैं, इस बारे में भी हमने थोड़ा सा देखा था। हम लोग इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ क्या होती हैं, उस हवाले से हाई कमीशन क्या होता है, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ी थी। फिर देयर आर टू प्रोफेशनल पर्सन्स जिनको आप बाय प्रोफेशन आप उन्हें यू कैन नॉट गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मीन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो आपके राइट्स उस लेवल पे या प्रोफेशनल्स की जो ऑब्लिगेशंस हैं वो उस लेवल पे नहीं बनती जिस लेवल पे डॉक्टर से हुई। मैंने आपको जैसे बताया था कि प्रीवियस लेक्चर में कि अगर कोई शख्स कहे कि डॉक्टर साहब मेरा तो हार्ट आपने सर्जरी सही नहीं की है, तो मेरा आपको कॉन्ट्रैक्ट दुरुस्त नहीं है, तो आप ऐसा करें कि नाउ यू आर लायबल। बहुत सारी और वजह हो सकती हैं। एक
آپریشن درست نہ ہونے کی. اسی طرح اگر ایک وکیل کے پاس آئے تو بہت ساری وجہ ہوتی ہیں آپ کے کیس کو نہ جیتنے کی. لیگل آپ کا اپنا بتایا ہوا ورژن، بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں جو کلائنٹ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ درست بات نہیں بتاتا اور اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے جب عدالت میں پہنچتا ہے. تو کارپوریشنز کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کارپوریشنز ایک لیگل اینٹی، ایک لیگل پرسن ہے. لیگل پرسن بہت سارے کام سر انجام دے سکتا ہے اور دیتا ہے، لیکن اس کے کام کرنے کے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں. وہ جو لیگل پرسن ہے وہ اپنے کیونکہ اس کی لیگل پرسن ہے، اس کے ہاتھ پاؤں تو ہے نہیں ہے، وہ اگر اس نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا ہو، ایک فرم نے یا ایک کمپنی نے بہت تفصیل سے پڑھا، جو ہمارے پریویس لیکچر تھے اس میں بہت تفصیل سے پڑھا تھا کہ اگر کسی لیگل پرسن نے کسی کانٹریکٹ میں آنا ہو تو کانٹریکٹ میں آنے کے لیے وہ کسی اور شخص کو مسٹر اے کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا ہے تو مسٹر بی کارپوریشن کمپنی ایک فرم مسٹر بی کو اپوائنٹ کرتی ہے ٹو گیٹ سائنڈ اے کانٹریکٹ ود مسٹر اے. میرڈ وومن بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ٹل 1935 جو men and married women, I mean the husband and the wife, they were considered to be one person. اور صاحب ہمارا اس وقت لا آف کانٹریکٹ نمبر 5 آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا اور ہمارے مین اسکیم آف بزنس میں جو ہمارے جو آؤٹ آف 32 لیکچرز ان آل، اس کا ہم لیکچر نمبر 7 دیکھ رہے ہیں. جو لا آف کانٹریکٹ کے ٹوٹل سیریز کے 6 لیکچرز ہیں، جس میں سے اس وقت ہم لیکچر نمبر 5 پہ ہیں، جو انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا، جو آپ کو اگلے دنوں میں کبھی پڑھائیں گے. اور ڈیپینڈس ہو سکتا ہے آپ اسی سیٹنگ میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی سیٹنگ میں دیکھ لیں. وہ ہمارا کانٹریکٹ کے حوالے سے لاسٹ لیکچر ہوگا. کورس مٹیریل جو اس سے کنسرننگ بکس ہیں، کچھ نہ کچھ ویب سائٹس، اور اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں نے آپ کو بتایا ہے. اچھا، سوائے ایک بک کے جو آپ کو بتائی ہے ایم سی شکلا صاحب کی جو بک ہے، وہ تو آپ ضرور خریدنی پڑے گی. باقی یو ڈونٹ نیڈ ٹو بائی اینی ادر بک. آپ کمپیوٹر ایج کے لوگ ہیں، نیٹ پہ چیزیں اویلیبل ہیں، آپ نیٹ سے ان کو فالو کر سکتے ہیں، آپ گوگل سے فالو کر سکتے ہیں. سو بہرحال out of 6 this is the 5th lecture of law of contract and then ہم اس وقت اپنے مین اسکیم آف بزنس پہ لیکچر نمبر 7 پہ ہیں. اور ہمارا آج کا مین ٹاپک جو ہے وہ ان لافل ایگریمنٹس ہیں، ایسے ایگریمنٹس جو کہ قانون جن کی اجازت نہیں دیتا، جن کو قانون درست تصور نہیں کرتا. یہ ایگریمنٹس ہی رہ جاتے ہیں، کانٹریکٹ نہیں بن پاتے. ہم لوگوں نے کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ کا ڈفرنس دیکھا ہوا ہے کہ دی ایگریمنٹس وچ آر انفورسبل بائی لا آر کانٹریکٹس. تو یہ ایسے ایگریمنٹس ہیں جو کہ کانٹریکٹ تک نہیں پہنچ پاتے، اور اس میں کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی لیگل ڈیفیشنسی ہوتی ہے. عمومی طور پہ دیکھا جائے تو ایگریمنٹ میں سمجھ نہیں آتا کہ جی یہ تو ہم لوگ تو بالکل سیدھے سیدھے لے کے چل رہے ہیں. مثال کے طور پہ
کچھ کانٹریکٹ ہم پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ آئے گا بہتر طور پہ. مثال کے طور پہ امورل کانٹریکٹس ہوتے ہیں. کورٹ اس کو کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ امورل کانٹریکٹس ہیں. مثال میں آپ کو مثال سمجھا رہا تھا کہ ایک کیس میں کیس ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بہتر سمجھ آتا ہے. دیر واز اے ڈیڈ اینڈ آف اے روڈ، اس سے آگے نہیں تھی. ایک بازار میں سے گزرتی ہوئی روڈ کا ڈیڈ اینڈ تھا جہاں پہ وہ سڑک ختم ہو جاتی تھی، اور اس کے آگے مزید جگہ تھی جہاں، لیکن جس ٹائم کو میں ذکر کر رہا ہوں وہاں پہ وہ ڈیڈ اینڈ تھا. ڈیڈ اینڈ پہ آمنے سامنے دو پیٹرول پمپس، گیس اسٹیشنز بنے تھے دو بھائیوں کے. ان دو بھائیوں نے اپنے اپنے پیٹرول پمپ کے سامنے دیوار لگا دی جہاں پہ ڈیڈ اینڈ ہے، اس کے آگے انہوں نے دیوار لگا دی، اور کہ جی گاڑی آئے گی اور ایک طرف سے داخل ہوگی اور دوسرے پیٹرول پمپ سے ہو کے واپس چلی جائے گی. تو آپس میں کانٹیکٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا ایک لوگوں کی ان کے مطابق لوگوں کی آسانی بھی ہوگی کہ پیٹرول لیں گے. سامنے ہم نے ایک چھوٹی سی جس طرح آج کل مارکیٹس بن جاتی ہیں، ایک پیٹرول پمپ پہ ایک طرح کی مارکیٹ، دوسرے پہ دوسری طرح کی مارکیٹ بن گئی، اور وہ انہوں نے ایک اس ڈیڈ اینڈ کا فائدہ استعمال کرنا شروع کر دیا. اس علاقے کی میونسپل کارپوریشن، گورنمنٹ میونسپل کارپوریشن نے بعد کے آنے والے سالوں میں 4-6 سال کے بعد، بہت زیادہ لمبے عرصے کے بعد نہیں، 4-6 سال کے بعد گورنمنٹ نے کہا کہ جی یہ سڑک تو آپ نے کیوں کر بند کر دی ہے، کیونکہ ہم تو اس سے آگے اس بازار کو مزید ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو ان دونوں بھائیوں نے اس میونسپل کارپوریشن پہ، گورنمنٹ پہ مقدمہ قائم کر دیا کہ یہ تو روڈ ہماری ہے اور اس سے آگے آپ جا نہیں سکتے. مقدمہ چلتا رہا. فائنلی ہائر کورٹس نے یہ ایک ڈکلیئر کیا کہ جناب یہ تو آپ نے سرکار کی جگہ، گورنمنٹ کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کا جو پلاٹس کی لیمٹس ہیں وہ تو روڈ کے ساتھ جو دو جگہیں ہیں وہ ہیں. آپ نے روڈ کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے اور روڈ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. انہوں نے کہا جی لوگوں کو بہت فائدہ ہے، ہم نے یہاں دکانیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے آپس میں کانٹریکٹ بھی کر لیے، یہ امورل کانٹریکٹ ہے، امورل ایگریمنٹ ہے، کیونکہ ہم تو اس بازار کو اس سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک غیر اخلاقی کانٹریکٹ آپ کر کے بیٹھے ہیں، غیر اخلاقی ایگریمنٹ ہے، تو اس ایگریمنٹ کی کوئی ویٹیج نہیں ہے. اس کو ہم، یعنی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ اس کو ہم درست تصور نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا ایگریمنٹ وائڈ ہے. ہم لوگوں نے وائڈ کا بھی ذکر پڑھا ہوا ہے. وائڈ کسے کہتے ہیں؟ جس کا مطلب ہے وائڈ ایب انیشیو، یعنی آپ کے درمیان میں کوئی کانٹریکٹ بنا ہی نہیں تھا، کوئی ایگریمنٹ بنا ہی نہیں تھا. لہٰذا آپ یہ دیوار کو گرائے، جو گورنمنٹ کا آپ نے نقصان کیا ہے اتنے عرصے تک ڈیولپمنٹ نہ ہونے کا، اس کا خرچہ بھریں گے وغیرہ وغیرہ. تو باٹم لائن یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان لافل ایگریمنٹ جس کو عدالتیں تصور کریں کہ یہ کوئی غیر اخلاقی کام ہو رہا ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں، دنیا کے بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پہ اخلاقیات کے تصور ہمارے ملک سے بالکل مختلف ہے. وہ اخلاقیات کسی اور کو کہتے ہیں، ہم اخلاقیات کسی اور کو کہتے ہیں. ہم اخلاقیات اس کو کہتے ہیں کہ آپ دوسرے کی عزت کریں، دوسرے کی تکریم کریں، آپ اپنے جو
فرائض ہیں وہ درست طور پہ انجام دے رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، زکوٰۃ دے رہے ہوں، وہ کسی اور طریقے پہ سوچتے ہیں. میں اس کے میرٹ سے بات نہیں کر رہا کہ وہ درست سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا. ہمارے اسٹینڈرڈز پہ جھوٹ اتنا میٹر نہیں کرتا. ان کے اسٹینڈرڈز پہ میں اس سلسلے میں بات ان کے لیے یہ بھی ہے کہ سم ٹائمز دے ڈونٹ بادر، دے ڈونٹ مائنڈ دا ریلیشن شپ بٹوین اے میل اینڈ اے فیمیل. ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان اگر کوئی ریلیشن شپس ہیں ان کو وہ اتنی ویٹیج نہیں دیتے. ہمارے ہاں، میں خاص طور پہ ویسٹ کی اگزامپل دے رہا ہوں، ہمارے ہاں اس چیز کو بہت زیادہ غیر اخلاقی تصور کیا جاتا ہے. تو اسٹینڈرڈز ہر سوسائٹی کے مختلف ہوتے ہیں. سو مورالٹی ہر سوسائٹی کی مختلف ہوتی ہے. جیسے ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، ہمارے ہاں ایمانداری، امانت داری مذہب کا حصہ ہے. ثواب کی خاطر ہمیں ایماندار ہونا چاہیے. اور اگر آپ ویسٹ کی بات کریں تو وہاں پہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. مائنڈ اٹ، دیٹ از دا پالیسی. لائک ہماری سیلز پالیسی، ہم ایک کتاب کو بیچنا چاہتے ہیں، ہماری پالیسی ہے کہ اس کی قیمت کو ہم کم رکھیں. ہماری پالیسی ہے کہ ہم اپنے جو دکانوں کے باہر سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، نیون سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اپنی پروڈکٹ کی ایک تصویر بھی دیں. یہ ہماری پالیسی ہے، یہ ہماری سیلز کے بہتر کرنے کے طریقے ہیں. دیٹ از اے پالیسی. ویسٹ کی پالیسی ہے آنیسٹی از دا بیسٹ. آپ ایمانداری سے کام کریں گے آپ کا بزنس زیادہ چلے گا. ہم کہتے ہیں آپ ایمانداری سے کام کریں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے. اسٹینڈرڈز مختلف ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں. خیر، ان لافل ایگریمنٹس میں ایک امورل کانٹریکٹس، ایک امورل ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ایسے کانٹریکٹ جن کو کورٹ تصور کرے کہ یہ امورل ہیں. جیسے کہ آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، جو ہمارے قانون ہے یہ ایک مردہ چیز نہیں ہے، یہ آئسولیٹڈ چیز نہیں ہے، یہ بہت دیٹ از ویری مچ الائیو. اس حوالے سے ایک چھوٹا سا اور آپ سے واقعہ شیئر کر لوں. دیر واز اے مرڈر ٹرائل ان اے ہائی کورٹ. جو قتل ہوا وہ غیرت کے نام پہ قتل ہوا. اصل میں ایشو یہ تھا کہ ایک گلی میں سے ایک آدمی جب گزرتا تو ایک ایسے گھر میں جہاں پہ پردہ دار بیویاں تھیں، وہ وہاں سے گزرتے ہوئے کھنگورا دیٹ از کھنگورا، وہ کھانستا تھا، کھنگورا مارتا تھا. مقصد تنگ کرنا ہوتا تھا. اس کا کوئی افیئر نہیں تھا، وہ گزرتے ہوئے تنگ کرتا تھا. تو جس کی وجہ سے اس گھر کے لوگوں نے اس آدمی کو منع کیا، یار آپ بہت ہیبیچول ہے، پوری گلی میں سے جب آپ گزرتے ہیں تو یہاں سے آپ کھانستے ہیں، آپ 2 قدم آگے کھانس لیں، 2 قدم پیچھے کھانس لیں، آپ کھانستے ہمارے دروازے پہ آپ تھوک کے جاتے ہیں. دیٹ از انفیئر. یہ مناسب بات نہیں ہے. 3 4 6 دفعہ سمجھانے کے بعد ان کا آپس میں جھگڑا ہوا اور جو معاملہ تھا وہ اٹ اینڈڈ ود اے مرڈر. تو وکیل صاحب کا کہنا تھا کہ سر، ایک وکیل صاحب کا کہنا تھا جو کہ شخصی مقتول کی جانب سے پیش ہو رہا تھا کہ کھنگورے سے کیا فرق پڑتا ہے، اگر کوئی آدمی کھانس رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ایونچولی جج صاحب نے جو اس کو ڈیفائن کیا کہ آپ کے کوئی بھی جسچر
کوئی بھی جسٹر مین آپ کسی کو گھور رہے ہیں تو گھورنے سے تو فرق مطلب آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا. لائک آپ کلاس روم میں ہیں and you start staring on a lady, she will feel uncomfortable. آپ کھنگورے مارنا شروع کر دیں, آپ خامخواہ ہنسنا مسکرانا شروع کر دیں, تو دیٹ از اریٹیٹنگ, آپ دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تکلیف کسی بھی طریقے سے پہنچائی جا سکتی ہے. تو مطلب مقصد کیا ہے اس تکلیف کے پہنچانے, اس طرح گھورنے کا؟ عام طور پہ عام زندگی میں آپ کسی شخص کو, کسی خاتون کو, اپنے بھائی کو, اپنی بہن کے ساتھ کو آپ ایسے دیکھتے نہیں رہتے. تو then why another lady, someone who feels uncomfortable with this situation. بہرحال آپ کو بتانا یہ کہ ہر سوسائٹی کے اپنے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, اور جو لا ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے ایسے جسٹرز کو. اور اس سے پہلے جو آپ کو بتاتا ہے کہ لا از اے ویری الائیو تھنگ. یہ بالکل وہی بات ہے کہ اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو سفید رنگ جو ہے وہ اٹ ریپرزینٹس دا مسلمس, لیکن اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ گرین کلر کو وہ دے پٹ اے سمبل کہ دس از دا سمبل آف بینگ مسلم. ایون پاکستان اگر آپ فلیگ کی بات کر رہے ہوں تو اس میں بھی جو گرین پورشن ہے دیٹ ریپرزینٹس دی کتنے مسلمان بستے ہیں, اور وائٹ ایریا ریپرزینٹ کرتا ہے کہ کتنے غیر مسلم بستے ہیں پاکستان میں. آپ کو معلوم تھا یا نہیں؟ جو چاند ہے اور جو ستارہ ہے وہ چاند کا مطلب یہ کہ پہلے دن کا چاند, یعنی ابھی تو ہمارا ہم پروگریس کرنا شروع کر رہے ہیں, اور اسٹار جو ہے وہ بھی اسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ہر ملک کا, جس طرح آپ یو ایس کی بات کریں تو جتنے ان کی ریاستیں ہیں ان کے جھنڈے میں اتنے اسٹارز بنے ہوئے ہیں, تو ہر ملک کا جھنڈا کچھ نہ کچھ ریپرزینٹ کرتا ہے. ایک ہی چیز ایک ہر سوشل سیٹ اپ میں مختلف طرح ریپرزینٹ ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمس کو اگر سعودیہ میں ریپرزینٹ کرنا ہو تو وائٹ کلر, اور اگر انڈیا میں ریپرزینٹ کرنا ہو یا پاکستان میں ریپرزینٹ کرنا ہو تو گرین کلر. جو ریڈ کلر ہے, اسپین میں ریڈ کلر از دی سمبل آف ایگریشن, بل فائٹنگ, اے سمبل آف ایگریشن. اور اگر ریڈ کلر بات کر رہے ہوں چائنا میں, تو چائنا میں اس ریڈ کلر کا مطلب ہے کہ آپ ایک دھیمے مزاج کے ٹھنڈے مزاج کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ریڈ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح مختلف لوگوں کے بیہیویئر اور مختلف لوگوں کا کھنگورا مارنا اور مختلف لوگوں کو دیکھنا ہر سوشل سیٹ اپ میں مختلف طریقے سے آتا ہے, اور انہی چیزوں پہ منحصر ہوتے ہوئے کوٹس بتاتی ہیں کہ یہ چیز کیا موریلٹی پہ ہے یا امورل ہے. اور ایسے بنائے گئے ایگریمنٹس, کسی بھی چیز پہ بنائے گئے ایگریمنٹس کو ان لافل ایگریمنٹس ہیں. کورٹ ایسا ڈکلیئر کر سکتی اور کرتی ہے. بڑی لمبی بحث ہو گئی ہے اس کے اوپر ہے. نیکسٹ سلائیڈ پہ آئے. ویجرنگ,
ہمارے ہاں پاکستان میں پبلک گیمبلنگ ایکٹ 1867 جو لا ہے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے علاوہ حد تعزیر دیکھتی ہے کہ جوا کھیلنا درست ہے یا ظاہر ہے پاکستان میں بہت اسٹرکٹ اینٹی گیملنگ لاز ہیں جو کہ ہماری شریعہ کے مطابق بنے. میں آپ کو کامن ویلتھ کنٹریز کا بتا رہا تھا کہ وہاں پہ پبلک گیمبلنگ ایکٹ 1867 ہے. پاکستان میں بھی یہ کچھ عرصے تک اپلیکیبل رہا ہے جب تک کہ ہم نے شریعہ کے مطابق اپنے لاز کو امینڈ نہیں کر لیا. اچھا، اس میں ایک بڑا اور انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے. جیسے پاکستان میں اگر ہم بات کریں کہ ہر سال 14 کروڑ روپے کا جوا کھیلا جاتا ہے پاکستان میں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2012 اور 2013 کے فگرز بتا رہا ہوں. جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 14 کروڑ یا پھر 1.43 ملین US ڈالرز کا جوا کھیلا جاتا ہے پاکستان میں کرکٹ پہ، which is illegal, of course it is illegal. جبکہ ہمارا جو شریعہ ہے اور کے مطابق ایسا اللیگل ہے، ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ ایگزامپل دوں. کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے بعض کرکٹرز پہ پابندی لگی تھی. they were playing in UK جہاں پہ ان کو پبلک گیمبلنگ ایکٹ 1867 کے تحت سزا دی تھی، جس میں ہمارے ایک کرکٹر تھے عامر صاحب، ان کو سزا ملی جس پہ انہوں نے میرے خیال ہے شاید 3 سال یا 2 سال، مجھے ایگزیکٹ نہیں بتاؤ، بالر رہے ہیں، ان کو یہ سزا ملی تھی. اور میں اتنا زیادہ کرکٹ میں ان نہیں ہوں تو مجھے یاد نہیں رہتا. آئی تھنک اٹ واز سلمان بٹ، میرا خیال ہے، آئی ایم ناٹ شیور. عامر صاحب کا تو پتا ہے کہ ہی واز انوالوڈ. سلمان بٹ ہی تھے آئی تھنک جن کو لائف بین ہو گیا تھا کہ وہ ساری عمر کرکٹ نہیں کھیل سکتے. اسی طرح کوئی 2-3 لوگ تھے جن کو مختلف سزائیں دی تھی. تو بھائی جب ہم خاص طور پہ UK کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ جوا الاؤڈ ہے، تو پھر سزائیں کیسی دے دی گئیں، اور پھر وہاں پہ پبلک گیمبلنگ ایکٹ کی کیا سچویشن بن گئی. جب گیمبلنگ الاؤڈ ہے پاکستان میں تو ٹھیک ہے، یہاں پہ تو اینٹی گیمبلنگ لاز ہیں، اور خاص طور پہ جو سب سے بڑی ہرڈل ہے جو کہ ہم سب کو روکتی ہے اور روکنا بھی چاہیے ہے، وہ ہے شریعہ کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق. آپ نے پڑھا ہوگا کہ بت 500 سے دور رہو، کہ آئی تھنک یو ہیو گون تھرو دس ٹیکسٹ. تو پھر UK میں ہی سزا ملی اور پاکستان میں سزا نہیں ملی. جناب بہت آسان بات ہے. گیمبلنگ از الاؤڈ ان UK، ان انڈیا. جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں، جو مسلم کنٹریز بن گئے ہیں، وہاں پہ تو وہ بیشتر جگہوں پہ شریعت کے مطابق جوئے پہ پابندی ہے. باقی علاقوں میں جوا کھیل سکتے ہیں، لیکن کچھ ریسٹرکشنز ہیں جن کے تحت جوا کھیلا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ بہت جملہ اگر آپ توجہ کریں اور آپ کو یہ جملہ سمجھ آئے تو اسی میں ساری وجہ ہے. جوئے میں بے ایمانی نہیں کر سکتے، جوا کھیل سکتے ہیں. جوئے میں آپ کارڈز کو اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے. جوئے میں آپ سپاٹ فکسنگ نہیں کر سکتے کہ جی مطلب 2 ٹیمیں کرکٹ کھیل رہی ہیں. ایک کہتی ہے کہ
پاکستان جیتے گا، ایک کہتا ہے کہ انڈیا جیتے. کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں پاکستان جیتے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جیتے. انہوں نے اپنی میں یو کے بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنی ٹیموں پہ شرطیں لگا رکھی ہیں. دیٹ از جوا، دس از اپلیکیبل. اس پہ کوئی برائی نہیں ہے یو کے یا جن جگہوں پہ جوا الاؤڈ ہے. لیکن اگر آپ کوئی سپاٹ فکس کریں، یعنی بھائی اگلی بال جو ہوگی وہ نو بال ہوگی اور وہ نو بال ہی ہوتی ہے، تو دیٹ از اسپاٹ فکسنگ. اسپاٹ فکسنگ الاؤڈ نہیں ہے. آپ کارڈ جو جوئے کے لیے تاش کے پتوں کے کارڈ جو کرتے ہیں اس میں آپ کبھی ہار رہے ہیں کبھی جیت رہے ہیں، دیٹ از اوکے. لیکن آپ کارڈز کو کسی خاص ترتیب میں ہاتھوں کی صفائی، دیٹ از ناٹ الاؤڈ. تو پبلک گیمبلنگ ایکٹ جو ہے وہ اس چیز سے روکتا ہے. ویجرنگ جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. اور پاکستان کے حوالے سے کیونکہ ہم لاز کو پڑھ رہے ہیں، اس پرسپیکٹو میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے خاص طور پہ یہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے. اسی وجہ سے دیکھیے ہمیں میڈیا رپورٹس کے مطابق جو پاکستانی جو جوا کرکٹ پہ کھیلتے ہیں ان کے لیے 2 ہوم گراؤنڈز بنتے ہیں. ایک بمبئی میں بنتا ہے، انڈیا میں بمبئی میں، اور دوسرا بنتا ہے دبئی کی طرف کہیں بنتا ہے، دبئی شارجہ ان علاقوں میں کہیں پہ. پاکستان کے اندر سے ایسے جوا کھیلنے والوں کی تعداد کم ہے. اور جس طرح کہ ہم اس سے پہلے والے سلائیڈ پہ کر رہے تھے، امورل ہی تصور کیا جاتا ہے. پاکستان میں جوا امورل ہی تصور کیا جاتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو مطلب دیٹ از اینٹی سوشل، اینٹی ریلیجن اینڈ اینٹی سوشل ایز ویل. نیکسٹ جناب دیکھتے ہیں اپوزڈ ٹو دی پبلک پالیسی. پبلک پالیسی کیا ہوتی ہے؟ ایسی چیز جو کہ پبلک کے انٹرسٹ میں ہو. گورنمنٹ اس حوالے سے پالیسیز بناتی ہیں. کسی بھی ایک پرٹیکولر پرابلم پہ گورنمنٹ کوئی پالیسی بناتی ہے اور لا اس کو ریکگنائز کرتا ہے. تو ایسا کوئی ایگریمنٹ جو کہ اپوز ٹو دی پبلک پالیسی ہو، پبلک انٹرسٹ میں ہو، ایسا ایگریمنٹ ان لافل تصور کیا جاتا ہے، وہ ان لافل ایگریمنٹ ہے. سیکنڈلی کہ اگر ایسا کوئی ایون گورنمنٹ کوئی ایسا پبلک پالیسی بنائے جو لوگوں میں جس کی ایکسیپٹیبلٹی نہ آ رہی ہو، اس کو بھی ان لافل تصور کیا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے اگر کوئی ایگریمنٹ بنایا جائے ایسی پالیسی پہ، اگر گورنمنٹ بھی کوئی عام طور پہ پاکستان میں تو ہارڈلی کوئی مثال ہے، لیکن اگر کوئی پالیسی ایسی بنائی جائے جو کہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف اور اس کے تحت ایگریمنٹس بنائے جائیں تو وہ ایگریمنٹس کو بھی ان لافل، تو گورنمنٹ خود جو ہے وہ اس کو اپوز کر دیتی ہے، خود اس کو ایسی کوئی پالیسی بناتی ہی نہیں ہے، ایسے کوئی رولز نہیں بناتی ہے. اور اگر ایسے رول بن بھی جائیں تو وہ دیٹ کمز along with some issues اور problems. تو ایسے اصولوں پہ بنائے گئے ایگریمنٹس ان لافل ایگریمنٹس تصور کیے جاتے ہیں. اسی سلسلے میں آگے دیکھتے ہیں کہ پالیسی جو ہے دیٹ از ٹو بی میڈ فار پبلک. آل پالیسیز بائی دی گورنمنٹ، گورنمنٹ کا جہاں پہ ذکر آیا ہے، گورنمنٹ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے یہ اپنی جگہ بہت، گورنمنٹ کس چیز کا نام ہے؟
یہاں پہ ایک تھوڑی سی بحث جو ہے وہ ضرور بنتی ہے. دیکھیے ہر ریاست انکلوڈنگ پاکستان ہر ریاست کے 3 فنڈامنٹل پلرز ہیں جو کہ نمبر 1 ہر ریاست کے, اور جہاں ایسا کچھ ریاست میں نہیں ہے وہاں پہ انارکی کی سچویشن ہے. کون کون سے؟ ایک ہوتے ہیں قانون سازی کرنے والے جسے مقننہ اور انگریزی میں لیجسلیچرز کہتے ہیں, جنہوں نے قانون بنانا ہے. پاکستان کی حد تک ایسے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کہلاتے ہیں. میں نیشنل لیول پہ بات کر رہا ہوں, ان کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے. پارلیمنٹ, پاکستان کی پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی, سینٹ اور پریزیڈنسی یا پریزیڈنٹ شامل ہے. یہ دس از 1. دوبارہ کریں, قانون بنانے والے, مقننہ, لیجسلیچرز. پاکستان کے حساب سے بات کریں تو پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ کے 3 آرگنز ہیں. وہ 3 آرگنز میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ وہ ہے نیشنل اسمبلی, سینٹ اینڈ پریزیڈنٹ. اچھا جی, دوسرا کون سا پلر ہے؟ 3 پلرز کی میں ذکر کر رہا ہوں. دوسرا پلر کون سا ہے؟ دوسرا پلر ہے انتظامیہ, جس کو آپ ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو پارٹ, ایگزیکٹو پارٹ کہتے ہیں, جو کہ بنائے گئے قوانین پہ عمل درآمد کراتی ہے اور کرتی ہے, جو کہ مقننہ یا پاکستان کے تک پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین پہ عمل درآمد کرنے کے ذمہ دار. ان کا کام صرف قانون بنانا ہے, عمل درآمد کرنا کام نہیں ہے لیجسلیچرز کا. ان کا کام ہے قانون بنانا, اس پہ عمل کرنا ہے, وہ سیکنڈ آرگن ہے, اور اس کا نام ہے ایگزیکٹوز, جنہوں نے اس ایسے بنائے گئے قوانین پہ عمل کرنا ہے. اور ایگزیکٹوز جو ہیں وہ پاکستان کی حد تک ہے پرائم منسٹر, اور پرائم منسٹر کے جو کیبنٹ ہے, ڈفرنٹ وزیر, ڈفرنٹ منسٹرز, اور پھر ان کے تحت بننے والی منسٹریز, اور پھر ان منسٹریز کے تحت بننے والے مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس. مثال کے طور پہ ریلوے, آسان سی ایگزامپل دیتا ہوں ڈیلی لائف میں سے, کہ ریلوے کے ایک وزیر صاحب ہوں گے, اور وہ کس کو جواب دہ ہوں گے؟ وہ جواب دہ ہوں گے پرائم منسٹر کو. تو یہ وزیر صاحب جو ہیں ان کے انڈر کیا ہوگا؟ ریلوے کے تمام امپلائیز, ریلوے کے پولیس, ریلوے کے ریلز, ریلوے کے جو ٹرینز ہوتی ہیں, ریل اس پٹری کے ساتھ کی کچھ زمین, ایسے جو امپلائیز ہیں ان کی ہاؤسنگ اسکیمز, ان کے وغیرہ وغیرہ. اٹس اے ہیوج لسٹ. تو وہ تمام, اور پھر صرف یہیں تک نہیں, ریلوے کو آپ کیسے بہتر بنائیں گے وہ چیز بھی اس کے اندر شامل ہے, یعنی پالیسی میکرز بھی اس کے اندر شامل ہیں. ایک بہت بڑی تعداد. اور سب سے آسان اگزامپل دے رہا ہوں, جس طرح اگر آپ بات کر رہے ہوں انٹیریئر منسٹری کی, ہم سیکنڈ چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں, ایگزیکٹوز کو ڈسکس کر رہے ہیں. اگر آپ بات کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹری کی, تو انٹیریئر منسٹری کے اندر مختلف ایجنسیز آتی ہیں, جیسے کہ پولیس آئے گی, رینجرز آئیں گے, ایف سی آئے گی, وغیرہ وغیرہ. اور اگر آپ بات کر رہے ہوں منسٹری آف ڈیفنس کی, یعنی ڈیفنس منسٹر, تو ڈیفنس منسٹر کس کو جواب دہ ہے؟ پرائم منسٹر کو. ڈیفنس منسٹر کے انڈر کیا آئے گا؟ ڈیفنس منسٹر کے انڈر ایک بہت بڑا آرگنائزیشن جو کہ آرمی ہے, پاکستان آرمی, وہ آئے گی اس کے انڈر. اور اسی طرح نہ صرف پاکستان آرمی بلکہ جو مختلف
جو پروڈکشن ہے آرمی کے حوالے سے جو بنانے ہوتے ہیں، ٹینک بنا رہا ہے پاکستان، جہاز بنا رہا ہے JF-17 تھنڈر جو ابھی، اور اس طرح کی اور پروڈکٹیوٹیز جو ہیں وہ آئیں گی ڈیفنس منسٹر کے انڈر آتے ہیں. پھر ڈیفنس منسٹر میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیفنس پیداوار کے ڈیفنسو پیداوار سے متعلق بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک سیکنڈ آرگن ہے. فرسٹ پارلیمنٹ، پارلیمنٹ آ گئے، سیکنڈ آ گیا ایگزیکٹوز، اور تھرڈ جو ہے وہ کہلاتا ہے جوڈیشری. جو عدالتیں پاکستان کی حد تک سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور باقی آپ کے سمجھنے کے لیے باقی عدالتیں جو لوور لیول پہ ڈسٹرکٹ پہ یا تحصیل کی سطح پہ یا اسپیشل ٹریبیونلز اور اسپیشل کورٹس، آپ کے سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، لیگلی اس کے کچھ اور بھی مطلب ہوتے ہیں، لیکن آپ کے سمجھنے کے ملک کا عدالتی نظام، آپ لوگوں کے لیول پہ ملک کا عدالتی نظام، یہ 3 پلرز ہیں جس پہ کوئی بھی ریاست بنتی ہے. قانون بنانے والے، قوانین پہ عمل کرنے والے، اور ان قوانین پہ کو انشور، یعنی قوانین بن گئے. اور مثال کے طور پہ جو آپ سے ابھی اس سے پہلی سلائیڈ پہ کرتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کوئی اگینسٹ دی پبلک پالیسی، جس میں ہم سیکنڈ پارٹ ڈسکس کر رہے تھے، کہ اگر گورنمنٹ بھی کوئی اگینسٹ دی پبلک پالیسی کچھ کر لے تو کوئی عمل درآمد کرنا شروع کرے، تو اس کو روکنے کے لیے بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے جو کہ عدالتوں کا سسٹم ہے. یہ 3 پلرز اگر آپ کو سمجھ آئے ہر ریاست میں، بعض ریاستیں جہاں پہ بھی یہ تینوں الگ الگ کام سر انجام نہیں دیتے، یا آپ بہت توجہ سنیے اور اگر چاہیں تو اس کو ریوائز کر کے بھی سن لیں، کیا پتا کہ آپ کی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو پہ بھی اس سے کچھ چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوں، کچھ سوال آپ سے پوچھ رہے ہوں. تو اس پورشن کو جہاں سے ہم بات کر رہے ہیں، کسی بھی ملک کے کوئی بھی ریاست 3 بنیادی ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے. تو یہ 3 ستون جو ہیں یہاں سے آپ کو بہت تفصیل سے اور پاکستان کے حوالے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو پبلک پالیسیز جو ہیں وہ مقننہ بناتی ہے اور اس کے اوپر ایگزیکٹوز گورنمنٹ عمل درآمد کرتی ہے. اور اگر اس عمل درآمد کو اگینسٹ ایون لوگوں میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں آ رہی، عوام میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں آ رہی، تو اس کو جو گورنمنٹس ہیں، جو ایگزیکٹوز، یعنی ایگزیکٹوز جو ہیں وہ واپس بھی لے سکتے ہیں اور یہ عدالت میں بھی چل کے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے. پالیسی کیوں بنائی جاتی ہے؟ وہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ کچھ ریاست کے اپنے گولز ہوتے ہیں، یعنی پراسپیرٹی آف دا پیپل. اصل تو گول یہ ہوتی ہے پراسپیرٹی آف دا پیپل، اور اس پراسپیرٹی کو حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ یعنی ایگزیکٹوز کچھ نہ کچھ طریقہ آپٹ کرتے ہیں. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ عوام کی، آپ خود ہی اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ میں کون سی گورنمنٹ کس طرح بیہیو کرتی ہے. بعض گورنمنٹس ایسا تصور کرتی ہیں کہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس مضبوط ہوں، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نوکریاں دی جائیں، چاہے وہ تعلیم کے معاملے میں ہو، چاہے پولیس کے معاملے میں ہو، یا دیگر ایشوز پہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں دی جائیں. اس سے
جو پبلک ہے وہ پروگرس کرے گی, پراسپیرٹی آئے گی. بعض گورنمنٹ یا کوئی گورنمنٹ ایسا سمجھتی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو نوکریاں دیتے رہیں گے تو ریاست کے پہ ایک مالی بوجھ پڑے گا. اس مالی بوجھ کو اوائڈ کرنے کے لیے جو انڈسٹریلسٹس ہوتے ہیں ان کو امپاور کیا جائے. ان کو امپاور کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ انڈسٹریل اسٹیٹس بنائیں, لوگوں کو انڈسٹریز کو آپ پروٹیکشن دیں, انڈسٹریلسٹس کو آپ پروٹیکشن دیں کہ وہ ان کے اوپر ان پہ ٹیکسیشن کا بوجھ کم کریں, تاکہ وہ جس نے ایک یونٹ لگایا ہے کسی فیکٹری کا وہ 10 یونٹ لگائے. اگر ایک یونٹ میں ٹوٹل 2 لوگوں کو نوکری ملی ہے تو 10 یونٹس میں 20 لوگوں کو نوکری مل گئی. میں ٹینٹیٹیو بتا رہا ہوں, ورنہ تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں, اور بیشتر تقریباً سب کو اسی طرح نوکری ملتی ہے گورنمنٹ کے باہر. تو گورنمنٹ یہ نہیں کہتی کہ ہمارے پاس آؤ نوکری کرو, بلکہ کچھ گورنمنٹ ایسا سمجھتی ہیں کہ جناب آپ جائیں اور ہم آپ کے لیے ایک امپاور کر رہے ہیں انڈسٹریلسٹ کو. ہم جو زرعی زیر رقبہ زرعی علاقے کو بڑھا رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ فصلیں کاشت کریں, ہم باغات کے لیے سبسڈیز دے رہے ہیں, ہم درخت پودے مفت پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنا انکم جنریٹ آن یور اون سیلف کرنا شروع کریں. ہر ریاست جو ہے وہ ہر ریاست نہیں, ہر گورنمنٹ مختلف طور پہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کو پراسپیرٹی کیسے دی جائے گی. ان لافل ایگریمنٹس کے واپس آتے ہیں. ان لافل ایگریمنٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں ان پالیسیز کے حوالے سے آپس میں ایگریمنٹس کیے جاتے ہیں, اور اگر کوئی پالیسی ایسی بنا بھی دی جائے which is against the public interest, جو کہ عمومی طور پہ that is next to impossible, اس کے لیے بھی, اور اگر کوئی even otherwise کچھ افراد ایسا کام کرنا چاہیں جو کہ عوام الناس کے مخالفت میں, جس سے لوگوں کو فائدہ نہ ہوتا ہو, تو ایسے ایگریمنٹس کو ان لافل ایگریمنٹس قرار دیا جاتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک اور ایگزامپل, پرانی ایگزامپل بتاتا ہوں. جیسے کہ ایگریمنٹس لوگوں کے ضرور تھے, دیکھیں نا کہیں پہ نوکری پہ اگر کسی کو آپ نے ضرور نام سنا ہوگا, لازمی سنا ہوگا, مین پاور ایکسپورٹ کے حوالے سے, کہ لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں اور اس کے ملک سے باہر بھیجتے ہیں. اسی طرح ایسے آپ نے یہاں پر بھی پاکستان میں بھی لوگوں کو امپلائمنٹ ایکسچینج بنی ہوتی ہیں, لوگوں کو مختلف نوکریاں دینے کے لیے. آپ فون کرتے ہیں, جی مجھے ایک گارڈ بھیج دیں, تو امپلائمنٹ ایکسچینج والے آپ کو کہیں سے ارینج کر کے گارڈ بھیج دیتے ہیں, ایک وہ نہیں کہتے ہیں اس کو, کک, وہ بھیج دیتے ہیں, آیا بھیج دیتے ہیں. تو ایسے کام امپلائمنٹ ایکسچینج کرتی ہیں. اسی طرح کی کچھ امپلائمنٹ ایکسچینج تھیں جو کہ کام کرتی تھیں, ہم بہت تفصیل سے پچھلے لیکچرز میں ذکر کر چکے ہیں, اس لیے یہاں پہ اتنی تفصیل سے نہیں بتاؤں گا. قالین بافی, قالین بنانے والے جو فیکٹری اونرز تھے وہ کہتے تھے بھائی ہمیں کوئی بچے بھیجو جو کہ کام کرے. بچوں کی انگلیاں, یاد ہے, انگلیاں نرم ہوتی ہیں, چھوٹی ہوتی ہیں, وہ پر اسکوائر انچ زیادہ نوٹس لگا سکتے ہیں.
تو کچھ بچوں کو بھیجو مزدوری کے لیے, وہ بچے جاتے تھے اور کام کرتے تھے, بٹ اٹ واز اگینسٹ دی پبلک پالیسی. اس سے لوگوں کو یعنی عوام بے شک درست سمجھتے رہے, عوام کو فائدہ نہیں تھا. ہمارا پاکستان کا مستقبل اگر دمے کا مریض بن رہا ہو یا اور بیماریوں کا شکار ہو رہا ہو تو دیٹ از ناٹ فیئر, دیٹ از ناٹ گڈ. لہذا ایسے ایگریمنٹس کو قانون میں امینڈ کیا گیا کہ بچوں سے مشقت نہیں لی جا سکتی, پالیسی بنائی گئی کہ بچوں سے مشقت نہیں لی جا سکتی. پہلے یہ غلطی رہی تھی کہ پالیسی تھی جسے بچوں سے مشقت لی جا سکتی تھی, لیکن پھر ایک اسپیشلی کہ ایسی پالیسی بنی بچوں سے مشقت نہیں لی جا سکتی, اور اس کی وجہ سے جو ایگریمنٹس اس حوالے سے ہوئے تھے وہ ان لافل ایگریمنٹس قرار پائے. اسی حوالے سے ہم ذرا تھوڑا سا اور دیکھ رہے ہیں پبلک پالیسی کے حوالے سے کہ پالیسی میکنگ جو ہے وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اٹ چینجز فرام ٹائم ٹو ٹائم. بعض چیزیں دیکھیں نا, موبائل کی صنعت شروع ہوئی نا, اب سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے موبائلز نہیں تھے, اتنے نہیں تھے, یا اس سے اور 10 سال کر لیں تو موبائل نہیں تھے. موبائلز بننا شروع ہوئے تو پالیسیز اس کے حوالے سے بننا شروع ہو گئیں. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, جو پالیسی بنانا, قانون سازی کرنا کہ جی آپ موبائلز کو کیسے, ابھی کچھ عرصہ پہلے جو آپ کی سم ہے وہ آپ کے نام پہ ہو گئی, اس سے پہلے وہ نہیں تھی, اس سے پہلے آپ کسی کی بھی سم استعمال کر رہے تھے, لیکن پھر دیکھا گیا کہ ایسے سمیں غیر قانونی ایکٹیویٹی میں استعمال ہوتی ہیں, تو پھر ان کو بند کر دیا گیا. آگے دیکھیں جناب, بس یہ پچھلی 3 سلائیڈز میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے پبلک پالیسی کیا ہوتی ہے. عوام الناس کی بھلائی کے لیے بننے والی پالیسی کو پبلک پالیسی کہتے ہیں, اور وہ ایگریمنٹس جو کہ اپوز ٹو دی پبلک پالیسی ہوں دے آر ڈکلیئرڈ ایز ان لافل ایگریمنٹس. کچھ اور طرح کے ایگریمنٹس بھی ہیں جن کو ان لافل تصور کیا جاتا ہے, جیسے کہ ریسٹرینٹ آف پیرنٹل رائٹ, یعنی آپ ماں یا باپ نہیں بن سکتے. بعض آرگنائزیشنز یہ سمجھتی ہیں, دیکھیے ایک کافی عرصہ پہلے, اٹ واز بیک ان 84 اور 85, مجھے یاد نہیں, 80s کی بات ہے, 81 سے 85 تک کی کہیں بات ہے. پی آئی اے پاکستان میں جو ایئر ہوسٹسز ہوتی تھیں, جب ان کو نوکری دی جاتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ شادی نہیں کر سکتی. جب آپ کیوں شادی نہیں کر سکتی اور آپ پیرنٹ نہیں بن سکتی, شادی نہیں کر سکتی مطلب پیرنٹ نہیں بن سکتی. جب آپ پیرنٹ نہیں بن سکتی, وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پھر گھر کی یاد, بچوں کی یاد آنے لگتی ہے, گھر کی یاد آنے لگتی ہے, اور آپ بہتر طور پہ فضائی میزبانی یعنی ایئر ہوسٹس نہیں بن سکتی ہیں. لہذا آپ پہ پابندی ہے کہ شادی, اس سے اگلی سلائیڈ ہے میرے خیال ہے ریسٹرین آف میرج کی. ایشو یہی تھا کہ جب آپ شادی کر لیتے ہیں تو پھر آپ پیرنٹ بنتے ہیں, جب پیرنٹ بنتے ہیں تو وہ الاؤڈ نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے کام پہ توجہ نہیں دے سکتے. اس کو ان لافل ایگریمنٹ قرار دیا گیا 80s میں, ارلی 80s میں. اٹ از بلیوڈ ٹو بی 84 اور 85 کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا.
یہ ایسا، حالانکہ ان ایئر ہوسٹس نے اس ایگریمنٹس جو کیے تھے بٹوین دی مینجمنٹ آف دی پی آئی اے اینڈ دی انڈیویجول ایز دی ایئر ہوسٹس، سائن کیے ہوئے تھے کہ یہ ہم اس پہ راضی ہیں، بٹ اگین آپ راضی ہیں تب بھی ملکی قانون یہ ہے، ملکی قانون ایسا بنتا ہے، جو انصاف پہ مبنی قانون یہ ہے کہ آپ کو نہیں روکا جا سکتا. ریسٹرین آف پیرنٹل رائٹ از ناٹ الاؤڈ، از ناٹ پاسبل، آپ ایسے نہیں کر سکتے. لہٰذا ایسا ایگریمنٹ جو بن چکا تھا بٹوین دی پی آئی اے مینجمنٹ اینڈ ایئر ہوسٹسز، اس کو ان لافل ایگریمنٹ قرار دیا گیا. یہی جو میں آپ سے کہتا کہ شادی نہیں کو روکنا، یا پھر کہ اب آپ شادی توڑ دیں گے. وہ ایون مرد حضرات جو کہ دور دراز علاقوں میں، یعنی جیسے اگزامپل کے طور پہ بعض کمپنیز ایسا بہتر محسوس کرتی ہیں کہ کئی ہفتے رہنا پڑتا ہے آئل فیلڈز پہ لگاتار، تو ان جگہوں پہ جب آپ چل کے رہ رہے ہیں تو اب جسے کہتے ہیں گھر کی یاد آنا، وہی بات ہے، گھر کی یاد آنا، بچوں کی یاد آنا، ایسے کاموں پہ آپ کو ریسٹرین، پھر شادی نہ کریں جی، پیرنٹ نہ بنیں، وہ ان لافل ایگریمنٹس ہیں. ایون اگر آپ سائن کر بھی دیں تو وہ ان لافل ایگریمنٹس ہیں. اور اب ان دی ماڈرن ایرا ایسے کوئی ایگریمنٹس نہیں بنائے جا سکتے. ایسا ایگریمنٹ بنا لینا کہ جی آپ اپنی شادی کو ختم کریں گے، دیٹ از ان لافل ایگریمنٹ. ایسا ایگریمنٹ نہیں، اس کی کوئی ویٹیج نہیں ہے. یو کین ناٹ پٹ اٹ بفور دی کورٹ اور کہیں جی ہمارا تو ایگریمنٹ ہوا تھا، انہوں نے شادی اپنی ختم کرنی تھی. تو عدالتیں ریکگنائز نہیں کریں گی، آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. ایسا اگر کوئی ایگریمنٹ بن بھی گیا جس پہ شادی توڑنے کا ذکر ہے تو شادی توڑنے کو عدالت ویٹیج نہیں دے گی. وہ کہے گی نہیں جی اس پہ آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. پھر ہم مزید آگے پڑھ رہے ہیں ان لافل ایگریمنٹس کے تحت ریسٹرین آف ٹریڈ. کاروبار سے متعلق آپ کسی کو نہیں روک سکتے کہ آپ ریسٹرین آف ٹریڈ ہیں، آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے. اس کی چند ایکسیپشنز ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ایک جگہ بیکری بناتا ہے، پچھلے کئی سال سے بیکری بنایا ہوا ہے، یہ بالکل ڈیلی لائف ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں. حتیٰ کہ اب لوگوں کو صرف یہ پتا ہے کہ جی میں گاڑی روکوں گا یا میں وہاں سے گزرتے ہوئے بیکری سے سامان لے لوں گا، تو اٹ ہارڈلی میکس اے ڈفرنس کہ اس بیکری کے اوپر نام کیا لکھا ہوا ہے. یعنی اس چیز پہ تو ریسٹرین آف ٹریڈ ہے کہ جی میں ایک عرصے سے یہاں بیکری چلا رہا ہوں، اب کرائے پہ تھا، اب مالک دکان اب آپ چاہ رہے ہیں میں خالی کروں، ٹھیک ہے میں خالی کرتا ہوں، لیکن ریسٹرین آف ٹریڈ ہے، یہاں بیکری نہیں بنے گی اگلے کچھ عرصے کے لیے، 6 مہینہ 1 سال، تاکہ میری گڈ ول کو آپ استعمال نہ کر رہے ہوں. میں دکان خالی کر رہا ہوں لیکن میری گڈ ول کو آپ استعمال نہ کر رہے ہوں. میں تو چلا گیا، آپ نے میرا نام جو کہ ABC بیکرز ہے آپ نے ختم کر کے XYZ بیکر بتا دیا، اور میرے 10 سال 12 سال 20 سال کی محنت جو میں نے یہاں پہ اپنی گڈ ول کریٹ کرنے میں، اپنے کسٹمرز بنانے میں میں نے جو صرف کیا ہے، آپ اس کو اگلے دن سیم دن سے استعمال کرنا شروع کر دیں میرے جانے کے بعد. ہاں ایسے میں ریسٹرین آف ٹریڈ ہے فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم وچ ڈپینڈس کہ چند دن یا چند مہینے یا چند سال کے لیے تو ریسٹرین کر سکتے ہیں، لیکن آپ الٹیمیٹ بند نہیں کر سکتے کہ جی آپ یہاں پہ کبھی بھی بیکری کی دکان نہیں، مالک دکان صاحب آپ یہاں کبھی بھی بیکری کی دکان نہیں کھولیں گے. ایسا نہیں کیا جا سکتا. آگے دیکھتے ہیں صاحب، میرے خیال یہی تھا، نہیں ابھی اور بھی ہے. پرسنل فریڈم، ایک if there is an
agreement of personal freedom, یعنی کسی شخص کو کی ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں، میں مجھے آپ اتنے پیسے دیتے ہیں، مطلب یہ اصل میں غلامی سے پابندی ہے. اگر ایسا کوئی ایگریمنٹ بنایا بھی جائے کہ جس میں آپ کی پرسنل فریڈم کو آپ فورگو کر دیں، تو بھی ایسا ایگریمنٹ جو ہے وہ ان لافل ایگریمنٹ ہی رہے گا. اس پرسنل فریڈم سے مراد یہ ہے کہ یہ اٹ پروٹیکٹس اس فرام ٹارچر اینڈ ہیوملیشن، سلیوری یا فورس کمپلسری لیبر سے روکتا ہے. لہذا بعض کم، بہت کم لیکن بعض بھٹا جو اینٹیں بناتے ہیں مالکان مزدوروں سے جو کمپلسری لیبر لیتے ہیں کہ جی اس نے تو مجھ سے خود ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ رہے گا، اس کا سارا خاندان رہے گا، میرے لیے اینٹیں بناتا رہے گا، ساری عمر بناتا رہے گا، اس کے بعد اس کے بچے بناتے رہیں گے، ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے ہمارا ان کا، دیٹ از ان لافل ایگریمنٹ. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. پرسنل فریڈم میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر آپ بے شک بتا بھی دیں، لکھا ہوا بھی ہو، آپ نے ان رائٹنگ بھی کر دیا ہو، جس میں آپ اپنا یہ رائٹ کہ آپ پہ کسی جرم کی سزا کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہوں تو فیئر ٹرائل ہونا، یعنی کسی شخص کا ٹرائل یعنی عدالتی کارروائی، آپ یوں سمجھ سکتے ہیں عدالتی کارروائی اوپن ہونا، فیئر ہونا، اگر آپ بتا بھی چکے ہیں تو بھی یہ آپ کا پرسنل فریڈم میں شامل ہے، جس پہ ریسٹرین ہے کہ آپ پرسنل فریڈم کو پہ پابندی نہیں لگا سکتے. پرسنل فریڈم میں شامل ہے کہ فیئر ٹرائل ہو، ہمارا ضرورت پڑے تو فیئر ٹرائل ہو، ہمارے لیے فریڈم آف لبرٹی ہو، فریڈم آف ایکسپریشن ہو، فریڈم آف تھاٹ ہو. ان چیزوں پہ ریسٹرین نہیں کیا جا سکتا. ایسا کوئی اگر ایگریمنٹ بنایا جائے تو وہ ان لافل ایگریمنٹ تصور ہوگا. ہمارے جو رائٹس ہیں ان کو ایبیوز کیا جائے، نہیں، ایسا ہمارے رائٹس کو ایبیوز اگر ایگریمنٹ بن بھی جائے تو وہ ان لافل ایگریمنٹ ہی تصور ہوگا. یہاں پہ جناب ہمارا کورس کا ایک اور لیکچر ختم ہوا. نیکسٹ لیکچر جو ہے دیٹ از ڈسچارج آف کانٹریکٹ، اور اس کی ریمیڈیز کیا ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ڈسچارج آف کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، صرف ایک جسٹ فار ڈسکشن، ڈسچارج آف کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو رائٹس اینڈ obbligations کریٹڈ بائی دی کانٹریکٹ اب وہ ختم ہو رہے ہیں. دیر آر ڈفرینٹ ویز آف ڈسچارج. دیکھیے ڈسچارج از اے بیٹر ورڈ. ہر زبان کے کچھ اپنے میرٹس ہوتے ہیں، کچھ اس کی خوبیاں ہوتی ہیں. جیسے ڈسچارج کا اردو میں کوئی ایکولنٹ ورڈ نہیں ہے، جس طرح اردو کے لفظ مان، مجھے تم پہ بہت مان ہے، تو مان کی انگریزی نہیں ملتی. اسی طرح ہر زبان میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ ہیں. غیرت، یار غیرت کر، یار نہیں ملتا انگلش میں. اس انٹینسٹی کا ورڈ
جس انٹینسٹی اتنا زور دیا ہوا لفظ نہیں ملتا. سو ڈسچارج آف کانٹریکٹ کی بات کریں گے کہ کانٹریکٹ کیسے ختم کیے جا سکتے ہیں اور جاتے ہیں, اور اس کی کون کون سی ریمیڈیز ہیں, اس کے کون کون سے کہ جی مجھے اب ایک آدمی نے کانٹریکٹ ڈسچارج کر کانٹریکٹ توڑ دیا, تو پھر ایک آدمی نے کانٹریکٹ توڑ دیا تو سیکنڈ آدمی جو ہے اس کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے, اور جو کہ ہمارا اس کانٹریکٹس کا لا آف کانٹریکٹ کا لاسٹ لیکچر ہوگا. تو صاحب خیال رکھیے گا اور تیاری سے آئیے گا اگلی دفعہ میں. اگلا لیکچر جب آپ پڑھنے لگیں, کھولنے لگیں, تھوڑی تیاری کے ساتھ آئیے گا, کیونکہ اس کے ساتھ ہم اپنے کانٹریکٹس کو ختم کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.